लाला, तुम तो बगैर कपड़ों के बहुत हॉट लगते हो। वो नन्ही सी गुलराना शर्टलेस जावियार को देख उसकी तारीफ कर गई थी, इस बात से बेखबर कि वो हैंडसम सा लड़का उसका शौहर है। बस मेरी जान, ध्यान रखना, इस बॉडी बिल्डर को झेलना भी पड़ेगा। बर्दाश्त कर लोगी? उसके करीब जाता उसके अनाबिल लोगों पर अंगूठा फेरता उसे गोद में उठा गया। नीचे उतारे लाला, कोई देख लेगा, कोई देख ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी बीवी हो। उसके गुदास लबों पर झुकता अपने लबों की छाप छोड़ने लगा। आइंदा अगर लाला कहा तो वो करूँगा जो शायद तुम्हें अच्छा न लगे। उसकी सफ़ेद गर्दन को लबों से छूता अब उसकी गुलाबी धड़कनों पे। उफ खुदाई, ये सब भी ना, जान ही नहीं छोड़ते बंदे की। यास्मीन हामते हुए कमरे का भारी भरकम दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई और तेजी से कुंडी लगा दी। बाहर ढोलक की थाप व लड़कियों के कहके हवेली की बुलंद छतों से टकरा कर गूंज रहे थे, मगर इस कमरे में एक अजीब सा सुकूत था। कमरे में खास मर्दाना कुलून की खुशबू ने उसके नथनों को जैसे जकड़ लिया। वो सुकून का सांस लेकर पलटी थी कि सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। सामने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर जावियार खड़ा था। वह अभी अभी शावर लेकर निकला था। बालों से टपकते पानी के कतरे उसके कसरती शानों पर गिर रहे थे। तौलिया एक हाथ में था जिसे वो अपनी गीली गर्दन पर रगड़ रहा था। शर्टलेस जावियार का वजूद किसी यूनानी देवता के मुजस्मे जैसा लग रहा था। सिक्स पैक्स, बाजुओं पर उभरी हुई मछलियां और सीने का तनाव। वो 26 बरस का एक मुकम्मल मर्द था जिसकी शख्सियत में रौब और दबदबा था। यास्मीन, जो भी 18 बरस की नादान और भोली भाली लड़की थी, अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़े उसे यूं देख रही थी जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। शर्म नाम की चीज शायद इस वक्त उसके पास से भी नहीं गुजरी थी। जाविया ने उसे देखा तो एक लम्हे के लिए वो भी ठटक गया। 8 साल, पूरे 8 साल बाद वो इस हवेली में लौटा था। जब वो गया था तो ये लड़की गुड़िया पटोलों से खेलती 10 साल की बच्ची थी और आज उसके सामने एक सरोकद्दो शीज़ा खड़ी थी। इसका दुपट्टा बेनियाजी से कांधे पर झूल रहा था और मासूमियत चेहरे से आया थी। लाला, तुम तो बगैर कपड़ों के बहुत हॉट लगते हो। यास्मीन के मुंह से यह जुमला इतनी सादगी और बर्जिस्तगी से निकला कि जावियार अपनी हंसी जब्त न कर सका। वो शर्टलेस जावियार को देखकर उसकी तारीफ कर गई थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि वो हैंडसम सा लड़का जिसकी वो यूं तारीफ कर रही है कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शौहर है। जावियार ने गीला तौलिया एक तरफ सोफे पर उछाला और धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे यास्मीन समझने से कासिर थी। क्या कहा तुमने? जावियार की भारी और रौबदार आवाज़ कमरे में गूंजी। वह बस के बिल्कुल सामने खड़ा था, इतना करीब कि यास्मीन को उसके बदन की हिद्दत महसूस हो रही थी। यास्मीन ने मासूमी से पलकें झपकाई। यही कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल इन अंग्रेजी फिल्मों के हीरोज़ की तरह। मगर लाला, तुम तो अमेरिका पढ़ने गए थे ना, वहाँ क्या बॉडी बिल्डिंग करते रहे हो? लफ्ज़ लाला सुनते ही जाविया की पेशानी पर बल पड़ गए। उसकी आंखों में एकदम से गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने एक झटके से हाथ बढ़ाया और यास्मीन की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। यास्मीन का फूल सा वजूद उसके सख्त सीने से आ टकराया। लाला नहीं। जाविया ने उसके चेहरे पर झुकते हुए सरगोशी की। उसका लहजा अब खतरनाक हद तक धीमा था। शौहर हूं मैं तुम्हारा, भूल गई हूँ या याद दिलाऊं? यास्मीन का सांस हलक में अटक गया। वो बौखला कर पीछे हटने की कोशिश करने लगी मगर जावियार की गिरफ्त फुला दी थी। वो वो तो बचपन में हुआ था ना, सब कहते हैं वो कच्चा निकाह था। और तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे। कच्चा निकाह कुछ नहीं होता मेरी जान। जावियार ने अपना अंगूठा उसके कपकपाते अनाबी लबों पर रखा और उसे नरमी से सहलाने लगा। उसके लम्स में एक ऐसा करंट था जिसने यास्मीन के पूरे वजूद को सुन कर दिया था। तुम मेरी हो, तब भी थी जब मैं यहाँ से गया था और अब भी हो जब मैं वापस आया हूँ। यास्मीन का दिल पसलियों से बाहर आने को बेताब था। वो नजरें उठाकर जावियर को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसकी नादानी और बचपना अपनी जगह, लेकिन इस मर्द की कुर्बत उसे एक अजीब से नए एहसास से रोशनास करवा रही थी। देखो, छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। यास्मीन ने कमज़ोर सी आवाज़ में मज़ाहमत की। कोई आ जाए, कोई देख ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बीवी हो।
जाविया ने बेनियाजी से कहा और अगली लम्हे उसने यास्मीन को फूल की तरह अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। हाय अल्लाह, ये क्या कर रहे हो? नीचे उतारे मुझे। लाला प्लीज। यास्मीन घबराकर उसके गले में बाहें डाल गई ताकि गिर ना जाए। जाविया उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ा और उसे नरमी से बैठाने के बजाय अपनी गोद में लिए बैठा रहा। उसकी नजरें यास्मीन के सरापे का तवाफ कर रही थी। वह जानता था कि ये लड़की अभी कच्ची मट्टी है, उसे मोहब्बत से सांचे में डालना होगा। लेकिन लाला का लफ्ज़ उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। बस मेरी जान, ध्यान रखने से बॉडी बिल्डर को झेलना भी पड़ेगा, बर्दाश्त कर लोगी ना? उसकी आवाज़ में शरारत और संजीदगी का हसीन इम्तजाज था। वह अपना चेहरा उसके मज़ीद करीब ले गया, इतना करीब कि दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी। यास्मीन का चेहरा सुर्ख हो चुका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जाविया क्या कह रहा है। क्या क्या झेलना पड़ेगा? तुम बहुत भारी हो क्या? जाविया उसकी इस बेवकूफ़ी पर मुस्कुराए बिना न रह सका। ये लड़की वाकई झल्ली थी, लेकिन यही अदा तो उसे 8 साल पहले भी भा गई थी, जब वह 10 साल की उम्र में उसके लिए चोरी छुपे आम लाया करती थी। हाँ, बहुत भारी हूँ मैं, मोहब्बत में भी और गुस्से में भी, वो बोला और उसके गुलदास लबों पर झुक गया। यास्मीन की आंखें खौफ और हया से बंद हो गई। जाविया ने नरमी से अपने लब उसके लबों पर रखे, एक मुख्तसर लेकिन गहरी मोहर सबत करते हुए। वे एक दावा था, एक ऐलान था कि अब वापस आ चुका है और अपनी अमानत को संभालने के लिए तैयार है। यास्मीन के हाथों की मुट्ठियाँ जाविया के गीले बालों में भींच गई। जाविया ने चेहरा हटाया और अब उसकी नजरें यास्मीन की दूधिया गर्दन पर थी। उसने अपना अंगूठा उसके होंठ पर फेरते हुए वार्निंग दी। आइंदा अगर लाला कहा तो वो करूँगा जो शायद तुम्हें अच्छा न लगे, या शायद बहुत अच्छा लगे। उसकी आंखों में एक मायने खेज चमक थी। यास्मीन का दिल अब काबू से बाहर हो रहा था। तो तो क्या कहूँ? जाविया कहूँ? या? वो झुका और अपने गर्म लब उसकी सफ़ेद सुराहीदार गर्दन पर रख दिया। यास्मीन के मुंह से एक सिसकी निकली। जाविया के लबों का लम्स उसकी रगों में पिघलता हुआ महसूस हुआ। उसकी गुलाबी धड़कनों पर लब रख गया था। या जान कहूँ? उसने सरगोशी करते हुए गर्दन पर एक हल्का सा निशान छोड़ा। फैसला तुम्हारा है। यास्मीन तो जैसे सख्ते में थी। कहाँ वो अपने कज़न से छुपते आई थी और कहाँ वो इस शेर के कुच्छार में आ फंसी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि खौफ के साथ साथ उसे एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी हो रहा था। ये वही जाविया था जो बचपन में उसे गिरने से बचाता था, बस अब उसका अंदाज बदल गया था। अब जाओ। जाविया ने उसे अपनी गोद से उतारा और बेड पर बिठाया, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए और मैं दरवाज़ा हमेशा के लिए लॉक कर दूँ। यास्मीन को जैसे होश आया, वह बिजली की तेज़ी से उठी और दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने मुड़कर देखा। जाविया अब अपनी शर्ट पहन रहा था। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। सुनो, जाविया ने उसे पुकारा। यास्मीन रुकी, दिल अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आज रात तैयार रहना, मेरी बीवी को मेरे पहलू में होना चाहिए, बच्चों के साथ छुपन छुपन खेलते हुए नहीं। यास्मीन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शर्म से लाल होती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। बाहर का शोर शराबा से अब बहुत दूर की आवाज़ लग रहा था। उसके कानों में सिर्फ जाविया की भारी आवाज़ और दिल की धड़कनें गूंज रही थी। कमरे में तन्हा रह जाने के बाद जाविया ने गहरी सांस ली और आईने में अपने अक्स को देखा। 8 साल पहले का मंजर उसकी आंखों में घूम गया। 17 साल की उम्र में जब दादा जान ने हुक्म दिया था कि उसका निकाह यतीम यास्मीन से कर दिया जाए ताकि वह जायदाद से महरूम ना हो, तो जाविया ने बगावत कर दी थी। वो पढ़ना चाहता था, दुनिया देखना चाहता था, लेकिन हवेली के असूलों के आगे उसकी एक ना चली। निकाह हुआ और उसी रात वो गुस्से में अपना सामान उठाकर अमेरिका चला गया। उसे लगा था कि वो इस कैद से आज़ाद हो गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि जिसे वो कैद समझ रहा था वो दरअसल उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत ताल्लुक़ बनने वाला है। घर वालों को और शायद खुद यास्मीन को भी ये लगता था कि जाविया इस रिश्ते से खुश नहीं है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इन 8 सालों में जाविया ने अपनी पढ़ाई और बिजनेस के साथ साथ एक और चीज़ भी संभाल कर रखी थी, वो थी यास्मीन की याद। उसे फ़ोन नहीं करता था, लेकिन दादा जान से उसकी हर खबर लेता था। उसे मालूम था कि वो बड़ी हो रही है, कॉलेज जा रही है, शरारतें करती है, लेकिन
آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے بے ساختہ جملے سن کر زاویر کے اندر کا مرد جاگ اٹھا تھا۔ وہ جو ایک غسیلے نوجوان کی طرح گیا تھا اب ایک عاشق کی طرح لوٹا تھا۔ ویلکم بیک زاویر شاہ، اس نے آئینے میں دیکھ کر خود سے کہا۔ اب کھیل شروع ہوا ہے۔ ادھر یاسمین جب ہامتی ہوئی اپنی کزن سمیرہ کے پاس پہنچی تو اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ ارے کیا ہوا یاسمین، بھوت دیکھ لیا کیا؟ سمیرہ نے اسے پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ یاسمین نے پانی کا گھونٹ بھرا اور اپنے ہونٹوں پر انگلی پھیر دی، جہاں کچھ دیر پہلے زاویر کا لمس موجود تھا۔ بھوت نہیں، یاسمین نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ باڈی بلڈر، سمیرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ کچھ نہیں، یاسمین نے بات ٹالی، لیکن اس کے گالوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب حویلی میں اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ وہ بڑا سا غسیلا اور رومانوی لالا اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ حویلی کا وسیع اور اس لون برقی کمکموں اور گیندے کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مگر جشن کا سماں ایسا تھا کہ لگتا تھا دن نکلا ہوا ہے۔ آج زاویر شاہ کی واپسی کی خوشی میں ایک شاندار ڈنر اور جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ فضا میں باربیکیو کے دھوئیں اور بریانی کی خوشبو رچی بسی تھی۔ ایک طرف بڑی بڑی دیگیں کھلی تھی اور دوسری طرف نوجوان کزنز کا گول تھا جو ڈھولک کی تھاپ پر ہلا گلا مچا رہا تھا۔ یاسمین اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی تو ایک بار پھر آئینے میں اپنا جائزہ لیے بنا نہ رہ سکی۔ فیروزی رنگ کا چست پاجامہ اور گھٹنوں تک آتی قمیض جس پر سنہری کام کیا گیا تھا اس کے گورے رنگ کو مزید نکھار رہا تھا۔ کانوں میں بھاری جھمکے اور کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں چھنک رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ احتیاط سے سیٹ کیا، مگر دل کی دھڑکن تھی کہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ آج دوپہر کا واقعہ اس کے دل پر خوشگوار یاد کی طرح برس رہا تھا۔ آئندہ لالا کہا تو وہ کروں گا، شاید تمہیں اچھا نہ لگے۔ زاویر کی بھاری آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے جھنجھلا کر سر جھٹکا۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ امریکہ سے آگے تو کیا ہم ڈر جائیں گے؟ اس نے خود کلامی کی، حالانکہ اس کا دل کہہ رہا کہ ہاں وہ ڈر گئی ہے، بلکہ ڈر سے زیادہ وہ گھبرا گئی ہے۔ ایک ایسی میٹھی گھبراہٹ جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ لان میں پہنچی تو اس کی کزن سمیرہ اور ہانیہ اسے دیکھ کر چہکی۔ اوہو، آج تو ہماری یاسمین بیگم غضب ڈھا رہی ہیں۔ کس کے لیے اتنی پیاری ہیں؟ سمیرہ نے آنکھ مارتے ہوئے چھیڑا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ یاسمین نے اسے آنکھیں دکھائی۔ میں ہمیشہ ایسی پیاری لگتی ہوں۔ ابھی وہ بحث کر ہی رہی تھی کہ اچانک شور میں ایک دم خاموشی سی چھا گئی۔ سب کی نظریں مرکی دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ زاویہ شاہ آ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس، کاندھے پر ہملنگ شال اوڑھے وہ کسی شہزادے کی طرح چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے بالوں کا سٹائل، اس کی چال کا وقار اور چہرے پر موجود سنجیدگی نے محفل لوٹ لی تھی۔ وہ سیدھا بڑوں کی طرف گیا اور دادا جان کے ہاتھ چومے اور پھر مردوں کے حصے میں بیٹھ گیا، لیکن بیٹھنے سے پہلے اس کی عقابی نظروں نے پورے لان کا طواف کیا اور سیدھا یاسمین پر آ کر رک گیا۔ یاسمین جو اسے چھپ کر دیکھ رہی تھی، نظریں ملتے ہی گڑبڑا گئی اور فوراً ہانیہ کے پیچھے چھپ گئی۔ زاویہ کے لبوں پر ایک دھیمی جان لیوا مسکراہٹ ابھری۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ فیروزی جوڑے میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی۔ ہائے اللہ، یاسمین لالا تو کتنا ہینڈسم ہو گیا ہے۔ ہانیہ نے حسرت بھری آہ ڈالی۔ کاش میری شادی ہو جاتی اس سے۔ یاسمین کو ایک دم سے شدید تاؤ آیا۔ خبردار جو اس کے بارے میں ایسا سوچا بھی۔ وہ شوہر ہے میرا۔ یہ جملہ ادا کرتے اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ سمیرہ اور ہانیہ نے زوردار کہکا لگایا۔ ارے واہ، صبح تک تو وہ لالا تھا، اب شوہر ہو گیا۔ بڑی جلدی ترقی ہوگی تعلقات میں۔ یاسمین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے، میرا دماغ مت کھاؤ۔ اس نے غصے میں ادھر ادھر دیکھا۔ اسے بدلہ لینا تھا کسی سے بھی صحیح۔ اس کی نظر کھانے کی میز پر پڑی جہاں میٹھے میں کھیر کی پیالیاں سجی رکھی تھی۔ ساتھ ہی اس کا کزن اسد کھڑا تھا جو ہمیشہ یاسمین کو موٹی کہہ کر چھیڑتا تھا۔ یاسمین کے ذہن میں ایک شرارت کندی۔ وہ دبے پاؤں میز کی طرف گئی اور نمک دانی اٹھا لی۔ اسد دوسری طرف منہ کر کے کسی سے بات کر رہا تھا۔ یاسمین نے تیزی سے کھیر کی پیالے میں ڈھیر سارا نمک چھڑک دیا اور اسے چمچ سے ہلا کر واپس رکھ دیا۔ اب کھاؤ گے تو مزہ آئے گا بچو۔ وہ شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ انتظار کرنے لگی کہ اسد کب وہ پیالی اٹھائے گا۔
لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی حسن نے ہاتھ بڑھایا تھا کہ پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ میں وہ پیالی اٹھا لی۔ میں میٹھا نہیں کھاتا لیکن آج گھر کی کھیر چکھنے کو دل کر رہا ہے۔ یاسمین کی آنکھیں پھٹ گئی۔ وہ ہاتھ، وہ آواز، وہ زاویار تھا۔ زاویار نے وہی نمک والی پیالی اٹھا لی تھی جس میں یاسمین نے پوری نمک دانی انڈیل دی تھی۔ یاسمین کا سانس رک گیا۔ اگر زاویار نے وہ کھا لی تو کیا ہوگا؟ وہ تو پہلے غصے کا تیز ہے، بڑی محفل میں ڈانٹ دے گا تو بے عزتی ہو جائے گی۔ نہیں، وہ مت کھائیں، یاسمین بے اختیار چیخی۔ سب لوگ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ زاویار نے بھی چمچ منہ کے قریب لے جاتے ہوئے روک لیا اور ابرو جھکا کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس کی آنکھوں میں گہری شرارت تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یاسمین کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر رہی تھی۔ اس نے یاسمین کو نمک ملاتے ہوئے دور سے دیکھ لیا تھا، مگر وہ جان بوجھ کر وہی پیالی اٹھانے آیا تھا۔ وہ اس میں چینی کم ہے۔ یاسمین نے بوکھلا کر بہانہ بنایا۔ کوئی بات نہیں، تم نے بنائی ہے تو میٹھی ہی ہوگی، زاویہ نے معنی خیز لہجے میں کہا اور چمچ منہ میں رکھ لیا۔ یاسمین نے آنکھیں میچ لی۔ وہ اب زاویہ کے غصے کا انتظار کرنے لگی۔ زاویہ کے منہ میں نمک کا جیسے ایک طوفان امڑ آیا۔ ذائقہ اتنا برتر تھا کہ عام انسان فوراً تھوک دیتا، مگر زاویہ شاہ کے چہرے کے تاثرات ذرا بھی نہیں بدلے۔ اس نے اطمینان سے وہ نوالا نگلا اور پھر دوسرا چمچ بھرا۔ اس کی نظریں مسلسل یاسمین کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جو ڈر کے مارے پیلی پڑ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا یاسمین کے قریب آیا۔ کزن جو اس ڈرامے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے خاموشی سے دیکھنے لگے۔ زاویہ اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ بہت نمکین کھیر تھی۔ اس نے سرگوشی کی، صرف اتنی آواز میں کہ یاسمین سن سکے۔ یاسمین نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ آپ نے کھا لی؟ تھوکا کیوں نہیں؟ بیوی کے ہاتھ کا زہر بھی ہو تو کھا لو، یہ تو پھر نمک تھا۔ زاویہ نے مسکراتے ہوئے خالی پیالی وہی میز پر رکھی اور جھک کر اس کے کان کے پاس اپنا چہرہ لے گیا۔ ویسے یہ شرارت اسد کے لیے تھی یا میرے لیے؟ اسد کے لیے؟ قسم لے لیں۔ یاسمین نے جلدی سے صفائی دی۔ مجھے کیا پتا تھا آپ آ جائیں گے۔ زاویہ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ فیروزی رنگ بہت جچ رہا ہے تم پر، لیکن دوپٹہ سنبھالنا سیکھو۔ اس نے بڑی نفاست سے یاسمین کا ڈھلکا ہوا دوپٹہ اس کے کاندھے پر درست کیا۔ اس عمل میں اس کی انگلیاں یاسمین کی گردن سے مس ہوئی تو یاسمین کو لگا جیسے جسم میں بجلی دوڑ گئی ہو۔ اور ہاں، اس نمکین کھیر کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا تمہیں۔ کیسا جرمانہ؟ یاسمین ہکلائی۔ وہ رات کو بتاؤں گا کمرے میں۔ زاویہ نے آنکھ ماری اور مڑ کر واپس مردوں کی محفل میں چلا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یاسمین وہی مجسمہ بنی کھڑی رہ گئی۔ سمیرا اور ہانیہ بھاگتی ہوئی آئی۔ کیا کہا لالا نے؟ کیا کہا؟ تم نے کھیر میں کیا ملایا تھا؟ یاسمین نے گہرا سانس لیا اور اپنے جلتے ہوئے گالوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ لالا نہیں ہے، وہ جادوگر ہے، پاگل کر دے گا مجھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈھولک کا شور عروج پر پہنچ گیا۔ کزنس نے زبردستی زاویہ کو بھی وہاں لا بٹھایا۔ لڑکیاں گانے گا رہی تھی اور لڑکے تالیاں بجا رہے تھے۔ بھابھی بھابھی، اب آپ کی باری ہے، لالا کے لیے گانا گائے۔ اسد نے شور مچایا۔ ہاں ہاں، یاسمین گائے گی۔ سب نے تائید کی۔ یاسمین انکار کرتی رہی مگر سب کے اصرار پر اسے ہار ماننا پڑی۔ وہ شرماتی ہوئی بیٹھی، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ سامنے زاویہ بازو سینے پر باندھے، سر کو کرسی کی پشت سے ٹکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا نشہ تھا۔ یاسمین نے دھیمی آواز میں گنگنانا شروع کیا۔ کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو۔ یہ گانا اس نے چھیڑنے کے لیے شروع کیا تھا، مگر جیسے اس نے نظر اٹھائی زاویہ کی تپتی ہوئی نگاہوں سے ٹکرائی۔ زاویہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ گانا یاسمین گا رہی تھی مگر اس کا ہر لفظ زاویہ کی شخصیت پر صادق آ رہا تھا۔ گانے کے دوران زاویہ نے اپنی شال اتاری اور سائڈ پر رکھی۔ اس کی آستینیں اوپر فولڈ تھی جن سے اس کے مضبوط بازو نظر آ رہے تھے۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھا۔ سب خاموش ہو گئے کہ شاید وہ منع کرے گا، مگر وہ سیدھا یاسمین کے پاس آیا اور اپنی کلائی سے مہنگی ترین گھڑی اتاری۔ آواز تو اچھی نہیں ہے تمہاری، سر بھی نہیں ہے، مگر اس نے یاسمین کا ہاتھ تھاما اور سب کے سامنے وہ گھڑی اس کی نازک کلائی پر باندھنے لگا۔ گھڑی اس کی کلائی کے حساب سے بہت بڑی تھی، مگر یہ ایک تحفہ نہیں، ایک ٹیگ تھا کہ یہ لڑکی
اب اس کی ملکیت ہے، مگر گایا تم نے میرے لیے ہے، اس لیے انمول ہے۔ اس نے یاسمین کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ سب کزنز نے زوردار تالیاں بجائیں اور سیٹیاں ماری۔ اوہو، لالا تو فارم میں ہے، اسد نے نعرہ لگایا۔ یاسمین کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور بستر میں سما جائے۔ اتنی بے باکی سب کے سامنے، چھوڑے ہاں، سب دیکھ رہے ہیں۔ یاسمین نے دانت پیس کر کہا، دیکھنے دو، نکاح نامہ دکھاؤں گا سب کو نکال کر۔ زاویہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ تبھی کھانا کھلنے کا اعلان ہوا۔ سب کھانے کی طرف لپکے۔ زاویہ نے یاسمین کا ہاتھ پکڑے رکھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر ایک الگ میز کی طرف بڑھا۔ تم میرے ساتھ کھاؤ گی، لیکن مجھے بھوک نہیں ہے۔ یاسمین نے جھوٹ بولا، اسے بہت بھوک لگی تھی، مگر زاویہ کے سامنے نوالا حلق سے اترنا مشکل لگ رہا تھا۔ کھیر میں نمک ملاتے وقت تو بہت انرجی تھی، اب بھوک کیوں نہیں؟ زاویہ نے ایک پلیٹ میں باربیکیو اور نان رکھا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے بھی سامنے بٹھایا۔ اس نے خود ایک نوالا بنایا اور یاسمین کے منہ کے قریب لے گیا۔ کھاؤ۔ یاسمین نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ کزنز کو نکیوں سے نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں خود کھا لوں گا، میں نے کہا کھاؤ ورنہ میں سب کے سامنے تمہیں گود میں بٹھا کر کھلاؤں گا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ زاویہ نے اپنی دھمکی دہرائی جو وہ صبح بھی دے چکا تھا۔ یاسمین جانتی تھی کہ یہ پاگل شخص کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے چپ چاپ منہ کھول دیا۔ زاویہ نے اسے نوالا کھلایا اور مسکرا دیا۔ اس کی انگلی غلطی سے یا جان بوجھ کر یاسمین کے نچلے ہونٹ سے ٹکرائی۔ گڈ گرل۔ کھانے کے دوران زاویہ اسے مسلسل دیکھتا رہا۔ تم بدل گئی ہو یاسمین، وہ اچانک سنجیدہ ہو کر بولا۔ ہاں تو 8 سال گزر گئے ہیں، بچی تھوڑی رہوں گی۔ یاسمین نے ہمت جمع کر کے جواب دیا۔ ظاہری طور پر تو بدل گئی ہو، بڑی ہو گئی ہو، خوبصورت ہو گئی ہو۔ زاویہ کی آواز دھیمی اور بھاری تھی، لیکن اندر سے وہی جھلی، نادان اور جذباتی لڑکی ہو، اور مجھے خوشی ہے کہ تم ویسی ہی ہو۔ یاسمین کا دل ایک لمحے کے لیے پگھل سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو دیوانگی تھی وہ جھوٹی نہیں لگ رہی تھی۔ آپ بھی بدل گئے ہیں، یاسمین نے کہا۔ کیسے؟ پہلے آپ صرف ڈانٹتے تھے، اب آپ ڈراتے ہیں۔ زاویہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی بہت دلکش تھی۔ میں ڈراتا نہیں ہوں میری جان، میں بس اپنا حق جتاتا ہوں، اور حق مانگا نہیں جاتا، چھینا جاتا ہے۔ رات گئے جب تقریب ختم ہوئی اور مہمان جانے لگے تو یاسمین تھک کر چور ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ برآمدے کے اندھیرے حصے میں کسی نے اس کا بازو کھینچا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ یاسمین کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ زاویہ کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کمرے میں سونے۔ یاسمین کا سانس پھول گیا۔ تمہارا کمرہ اب وہ ہے جہاں میں ہوں۔ زاویہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سامان شفٹ کروا دیا ہے میں نے۔ کیا؟ لیکن مجھے بتائے بغیر میں نہیں جاؤں گی وہاں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس سے؟ مجھ سے؟ زاویہ نے اس کے چہرے کے گرد بکھری لٹیں ہٹائی۔ ہاں، آپ سے بھی۔ زاویہ نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ مجھ سے مت ڈرنا یاسمین، میں دنیا سے لڑ سکتا ہوں تمہارے لیے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، بس مجھے خود سے دور مت کرنا۔ ان 8 سالوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ اس کے لہجے میں جو سچائی اور درد تھا اس نے یاسمین کی ساری مزاحمت ختم کر دی۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ چلو اب۔ زاویہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہمارا سفر اب شروع ہوا ہے۔ چاندنی رات میں حویلی کے خاموش کوریڈور میں زاویہ شاہ اپنی دلہن کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یاسمین ڈر رہی تھی، لیکن زاویہ اسے اپنے کمرے کی بجائے اس کے کمرے میں لے آیا۔ یاسمین حیرت سے اسے دیکھتی تو وہ مسکرا کر کہتا، میں مذاق کر رہا تھا، جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی تب تک تم اپنی تنہائی انجوائے کرو، گڈ نائٹ۔ یہ کہہ کر زاویہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا چلا گیا، جبکہ یاسمین اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی بستر پر گر سی گئی۔ حویلی میں زاویہ کی واپسی کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ ان 3 مہینوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ لاپرواہ سا زاویہ جو 8 سال پہلے سب چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا تھا، اب ایک ذمہ دار اور بااختیار زاویہ شاہ بن کر سامنے آیا تھا۔ دادا جان ضعیف ہو چکے تھے، اس لیے آتے ہی زاویہ نے زمینی معاملات اور فیکٹری کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ صبح سویرے وہ اپنی بلیک پراڈو میں نکلتا، زمینوں کا چکر لگاتا، مشینوں کا حساب کتاب چیک کرتا اور دوپہر تک فیکٹری پہنچ جاتا۔
اس کی سخت طبیعت اور اصول پسندی کی وجہ سے ملازمین میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ کام چوری کا دور ختم ہو چکا تھا۔ اس کے ماتھے کی ایک شکن ہی سب کو سیدھا کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن یہاں باہر کی دنیا کے لیے وہ ایک سخت گھیر جاگیردار تھا۔ وہی حویلی کی چار دیواری کے اندر ایک نادان سی لڑکی نے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ یاسمین کے فائنل امتحانات قریب تھے اور وہ سر سے پیر تک کتابوں میں غرق تھی، یا کم از کم گھر والوں کو ایسے ہی لگتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ پڑھائی کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے اس کی شرارتیں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اور ان شرارتوں کا واحد ہدف زاویار تھا۔ شام کا وقت تھا، زاویر اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ اہم ای میل چیک کر رہا تھا۔ میز پر فائلوں کا ڈھیر تھا۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا کہ اچانک بجلی چلے گی۔ یو پی ایس فوراً آن ہو گیا، لیکن کمرے میں موجود اے سی بند ہو گیا۔ زاویہ نے جھنجھلا کر سر اٹھایا۔ یہ جنریٹر کیوں آن نہیں ہوا ابھی تک؟ اس نے انٹر کام پر بٹن دبایا مگر لائن ڈیڈ تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، اوپر سے پانی سے بھرا غبارہ سیدھا اس کے سر پر آ گرا۔ چھپاک پانی کا ٹھنڈا شاور اسے سر سے کمر تک بھگو گیا۔ زاویہ سکتے میں آ گیا۔ اس کے قیمتی کپڑے، اس کے بال سب گیلے ہو چکے تھے۔ اس نے غصے سے اوپر دیکھا۔ سیڑھیوں کی ریلنگ کے پیچھے سے یاسمین کا چہرہ جھانکا، جو اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی ایک خالی بالٹی تھی۔ یاسمین! زاویہ کی دہاڑ سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ یاسمین نے فوراً سر نیچے کر لیا اور بھاگنے والی تھی کہ زاویہ نے دو سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے سجا دیا۔ وہ بھی کوریڈور میں مڑنے والی تھی کہ زاویہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا اور اسے سامنے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ یاسمین کا سانس پھول گیا۔ سامنے زاویہ کھڑا تھا۔ پانی اس کے بالوں سے ٹپک کر اس کے چہرے اور ناک کی نوک سے ہوتا ہوا نیچے گر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا مگر ایک عجیب سی چمک بھی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زاویہ نے اسے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ یاسمین نے معصومیت سے پلکیں جھپکائی۔ وہ میں تو پودوں کو پانی دینے جا رہی تھی۔ اب اچانک نیچے آ گئے، غلطی سے گر گیا۔ اچھا، پودوں کو پانی دینے دوسری منزل پر جہاں ایک بھی کملہ نہیں ہے؟ زاویہ نے طنزیہ آبرو چکایا۔ ہاں، وہ میں نے سوچا نئے گملے لگاؤں گی یہاں۔ یاسمین نے ایک اور جھوٹ گھڑا۔ زاویہ نے گہری سانس لی اور اپنا گیلا چہرہ اس کے قریب گیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ میں کتنا مصروف تھا اور مجھے دوبارہ نہانا پڑے گا، کپڑے بدلنے پڑیں گے۔ تو اچھی بات ہے نا، نہانا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، یاسمین نے دھیرے سے کہا۔ نظریں اس کی گیلی قمیض سے جھلکتے سینے پر اٹکی ہوئی تھی۔ زاویہ نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس نے اپنا ایک گیلا ہاتھ یاسمین کے گال پر رکھا۔ پڑھائی ہو رہی ہے؟ صرف شرارتیں؟ پڑھ ہی رہی تھی، بور ہوگی تو سوچا تھوڑی ایکٹیویٹی کر لوں، اور وہ ایکٹیویٹی مجھ پر پانی گرانا تھی۔ زاویہ نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ دیکھو یاسمین، میں ابھی صبر کر رہا ہوں کیونکہ تمہارے پیپرز ہیں۔ جس دن پیپرز ختم ہوئے اس دن تمہاری یہ ساری شرارتیں ایک ایک کر کے وصول کروں گا، سود سمیت۔ یاسمین کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی۔ کیسے؟ زاویہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ اس کے گیلے بالوں سے ٹھنڈک یاسمین کی گردن کو چھو رہی تھی۔ ایسے وصول کروں گا پھر تم شرارت کرنے کے قابل نہیں رہو گے، صرف محبت کرنے کے قابل رہو گی۔ اس نے یاسمین کو چھوڑا اور پیچھے ہٹا۔ اب جاؤ اور میرے لیے بلیک کافی بھجواؤ اسٹڈی میں، اور خبردار جو اس میں نمک یا مرچیں ملائی دو۔ یاسمین سر ہلاتی ہوئی وہاں سے بھاگی، دل میں شکر مناتے ہوئے کہ جان بچ گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ بچت عارضی ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ دادا جان اخبار پڑھ رہے تھے، دادی جان چائے ڈال رہی تھی اور یاسمین جلدی جلدی ٹوسٹ کھا رہی تھی کیونکہ اسے کالج کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ زاویہ سیڑھیوں سے اترا۔ سفید کلف لگے سوٹ میں وہ انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے کرسی کھینچی اور دادا جان کے برابر بیٹھ گیا۔ یاسمین بیٹا، آرام سے کھاؤ، گلے میں پھنس جائے گا، دادی نے ٹوکا۔ دادی دیر ہو رہی، آج میرا ٹیسٹ ہے، یاسمین نے منہ بھر کر کہا۔ زاویہ نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ میں چھوڑ دوں گا تمہیں، جلدی مت کرو۔ نہیں، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، یاسمین نے جلدی سے کہا۔ اسے زاویہ کے ساتھ اکیلے سفر کرنے میں اب گھبراہٹ ہوتی تھی۔ میں نے کہا نا، میں چھوڑ دوں گا،
زاویار کا لہجہ حتمی تھا۔ ناشتے کے بعد جب سب اٹھنے لگے تو زاویار نے دادا جان کو مخاطب کیا۔ دادا جان، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ دادا جان نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ ہاں بیٹا بولو، زمینوں کا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں دادا جان، زمینوں کا نہیں، گھر کا مسئلہ ہے۔ زاویار نے ایک نظر یاسمین پر ڈالی جو اپنا بیگ اٹھا دی تھی۔ یاسمین کے کان کھڑے ہو گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ یاسمین کی رخصتی کی تاریخ طے کر دی جائے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ یاسمین کا بیگ ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ رخصتی؟ دادا جان نے حیرت سے پوچھا۔ لیکن ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے۔ پڑھائی شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے دادی، زاویار نے مضبوط لہجے میں کہا۔ 3 ماہ ہو گئے ہیں مجھے آئے ہوئے، میں روز اسے اس گھر میں دیکھتا ہوں مگر یہ میرے کمرے میں نہیں ہے۔ یہ چیز اب مجھے بے چین کرتی ہے۔ وہ میری بیوی اور میں چاہتا ہوں کہ وہ پوری طرح میرے ساتھ میرے پاس رہے۔ یاسمین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سب کے سامنے اتنی کھلی بات؟ دادا جان نے مسکرا کر زاویار کو دیکھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے یہ بات کی، میں بھی یہی چاہتا تھا۔ 8 سال تم دونوں دور رہے، اب اور دوری مناسب نہیں۔ لیکن دادا جان میرے پیپرز، یاسمین نے کمزور سا احتجاج کیا۔ کب ختم ہو رہے ہیں پیپر؟ زاویار نے اس کی طرف مڑے بغیر پوچھا۔ اگلے ہفتے۔ گڈ، زاویار نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو پھر پیپرز ختم ہونے کے ٹھیک 3 دن بعد رخصتی ہوگی۔ کوئی لمبا چوڑا فنکشن نہیں ہوگا، بس قریبی رشتہ داروں کو بلائیں گے اور ولیمہ کریں گے۔ لیکن اتنی جلدی تیاری کیسے ہوگی؟ کپڑے، زیور؟ دادی جان پریشان ہوئی۔ سب ہو جائے گا دادی۔ زاویار اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے 2 ہفتوں میں یہ سب مکمل ہو۔ پھر وہ یاسمین کی طرف مڑا جو ابھی تک بت بنی کھڑی تھی۔ چلو کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ یاسمین خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ گاڑی میں بیٹھتی وہ پڑھ پڑی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، اتنی جلدی رخصتی کیوں؟ زاویار نے گاڑی اسٹارٹ کی اور روڈ پر ڈال دی۔ پوچھنا کس بات کا؟ حق ہے میرا، اور میں مزید انتظار کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ لیکن میری پڑھائی ڈسٹرب ہوگی۔ میں تمہیں پڑھنے سے روک رہا ہوں کیا؟ زاویار نے نرمی سے کہا۔ اس نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے یاسمین کا ہاتھ پکڑ لیا جو گود میں رکھا تھا۔ یاسمین نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ دیکھو یاسمین، میں جانتا ہوں تم گھبرا رہی ہو، لیکن یقین کرو شادی تمہاری آزادی ختم نہیں کرے گی، بس میری تنہائی ختم کرے گی۔ یہ جملے نے یاسمین کو خاموش کر دیا۔ اس نے کن اکھیوں سے زاویار کو دیکھا۔ اس کے سخت چہرے پر ایک عجیب سی اداسی اور امید تھی۔ اگلے دن سے حویلی میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ رخصتی کی تیاریاں ہنگامی بنیادوں پر شروع ہو گئی۔ درزی، ڈیزائنرز، جولر سب حویلی کے چکر لگانے لگے۔ یاسمین کی حالت عجیب تھی۔ ایک طرف امتحانات کی ٹینشن، دوسری طرف شادی کی تیاریاں۔ وہ دن میں کالج ہوتی اور شام کو ناپ دینے اور کپڑے پسند کرنے میں گزرتی۔ ایک رات یاسمین اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ کتاب کھلی تھی مگر دماغ میں زاویار گھوم رہا تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ کھڑکی کا شیشہ کھڑکا۔ یاسمین ڈر گئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی کھولی۔ سامنے زاویار کھڑا تھا، بارش میں بھیگا ہوا۔ وہ برآمدے کے ستون کے سہارے کھڑا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دروازے سے بھی تو آ سکتے تھے، یاسمین نے حیرت سے کہا۔ دروازے سے آتا تو سب کو پتہ چل جاتا۔ میں اپنے ہونے والی دلہن کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، بس ایک جھلک دیکھنے آیا تھا۔ زاویار کھڑکی کے راستے اندر کود گیا۔ یاسمین پیچھے ہٹ گئی۔ آپ گیلے ہیں، قالین خراب ہو جائے گا۔ فکر مت کرو، زاویار نے مسکراتے ہوئے اپنی جیکٹ اتاری۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا باکس تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے ہے۔ زاویار نے باکس بیڈ پر رکھا۔ کھولو۔ یاسمین نے باکس کھولا۔ اندر ایک انتہائی خوبصورت سرخ رنگ کا عروسی جوڑا تھا، بھاری کام والا لہنگا اور خوبصورت دوپٹہ۔ یہ میری طرف سے رخصتی کا تحفہ ہے۔ میں چاہتا ہوں تم وہ پہنو جو میں لایا ہوں۔ دادی اور امی جو بنوا رہی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ خاص ہے۔ یاسمین نے ہاتھ لگا کر کپڑے کو چھوا۔ وہ باقی بہت قیمتی اور خوبصورت تھا۔ یہ بہت پیارا ہے زاویار، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پہلی بار اس نے بنا لالا یا آپ کے اس کا نام لیا تھا۔ زاویار کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ یاسمین کو احساس ہوا تو شرما گئی۔ کچھ نہیں۔ زاویار قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تمہارے منہ سے اپنا نام سن کر لگتا ہے جیسے صدیوں کی پیاس بجھ گئی ہو۔ رخصتی کے بعد مجھے ہر وقت یہی سننا ہے۔
اگر میں نہ کہوں تو؟ یاسمین نے پرانی شرارت سے پوچھا۔ تو پھر مجھے وہ طریقے آتے ہیں جن سے تم صرف میرا نام ہی نہیں پکارو گی بلکہ منتیں بھی کرو گی۔ زاویار کی آنکھوں میں گہری معنی خیزی تھی۔ یاسمین کا چہرہ تمتما اٹھا۔ جائیں یہاں سے، مجھے پڑھنا ہے۔ زاویار ہنس دیا۔ جا رہا ہوں، بس یاد دلانے آیا تھا کہ صرف 4 دن باقی ہے۔ اپنی پڑھائی مکمل کر لو، پھر تمہیں صرف مجھے پڑھنا ہوگا۔ وہ دوبارہ کھڑکی کی طرف بڑھا، جاتے جاتے رکا اور مڑ کر بولا، اور ہاں، وہ کل والی شرارت جو تم نے میری کافی میں چینی کی جگہ نمک ملا کر کی تھی نا، اس کا بدلہ ابھی باقی ہے۔ میں سوچنا میں بھول گیا ہوں۔ یاسمین نے حیرت سے منہ کھولا۔ اسے لگا تھا زاویار کو پتہ نہیں چلا کیونکہ اس نے چپ چاپ پی لی تھی۔ آپ کو پتہ تھا؟ مجھے تمہاری ہر حرکت کا پتہ ہوتا ہے یاسمین۔ میں پی گیا کیونکہ وہ تمہارے ہاتھ کی تھی، لیکن حساب تو ہوگا، تیار رہنا۔ اس کے جانے کے بعد یاسمین دیر تک اس سرخ جوڑے کو دیکھتی رہی۔ دل میں ایک میٹھا سا خوف اور ڈھیر ساری خوشی تھی۔ وہ شخص جو اتنا سخت گیر تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں بھی سہ رہا تھا اور اسے اتنی محبت بھی دے رہا تھا۔ دن تیزی سے گزرے، امتحانات ختم ہوئے اور حویلی میں مہندی کی رات آ گئی۔ پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ یاسمین پیلے جوڑے میں بیٹھی تھی، ہاتھوں میں مہندی لگی تھی۔ اس کی سہیلیاں اور کزنز اسے چھیڑ رہی تھی۔ ہائی یاسمین، اب تو تم مسز زاویار شاہ بن جاؤ گی۔ وہ تو بہت سخت ہے، کیسے گزارا کرو گی؟ ایک سہیلی نے ڈرایا۔ سخت نہیں ہے، بس اصول پسند ہے۔ یاسمین نے فوراً دفاع کیا، پھر خود ہی حیران ہوئی کہ وہ اس کی طرفداری کیوں کر رہی ہے۔ ادھر مردانہ حصے میں قوالی کا اہتمام تھا۔ زاویار دوستوں کے درمیان بیٹھا تھا، مگر اس کا دھیان اندر زنان خانے کی طرف تھا۔ اسد اس کے پاس آیا۔ لالا مبارک ہو، آخر آپ کی تپسیا پوری ہو رہی ہے۔ زاویار مسکرایا۔ ابھی نہیں اسد، اصل امتحان تو اب شروع ہوگا۔ اس پگلی کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ویسے لالا، بھابھی ڈر رہی ہیں کہ آپ شادی کے بعد انہیں پڑھنے نہیں دیں گے۔ زاویار سنجیدہ ہو گیا۔ وہ جو چاہے کر سکتی ہے، بس میری ترجیح وہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی ترجیح میں رہوں۔ باقی سب چیزیں ثانوی ہیں۔ اگلے دن رخصتی تھی۔ حویلی میں جشن کا سماں تھا۔ زاویار شاہ شیروانی میں کسی مغل شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جب وہ بارات لے کر نکلا تو اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ نکاح تو پہلے ہو چکا تھا، بس رخصتی کی رسم باقی تھی۔ جب یاسمین کو سرخ جوڑے میں لایا گیا تو زاویار کا سانس ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ وہ گھونگھٹ میں تھی، مگر اس کا سراپا قیامت ڈھا رہا تھا۔ آئینہ مصحف کی رسم کے دوران جب زاویار نے آئینے میں یاسمین کا چہرہ دیکھا تو یاسمین نے شرما کر آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں کھولو میری جان۔ زاویار نے سرگوشی کی۔ آج مجھے جی بھر کر دیکھنے دو۔ یاسمین نے دھیرے سے پلکیں اٹھائی۔ آئینے میں دونوں کی نگاہیں ملی۔ زاویار کی آنکھوں میں بلا کی محبت تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے کہا۔ آپ بھی برے نہیں لگ رہے۔ یاسمین نے اپنی عادت کے مطابق شرارت کی۔ زاویار مسکرا دیا۔ گھر چلو، پھر پوچھتا ہوں کہ کتنا برا لگتا ہوں۔ رخصتی کے وقت یاسمین دادا جان سے لپٹ کر رو پڑی۔ ماحول افسردہ ہو گیا۔ زاویار نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ رو مت یاسمین، تم کہیں دور نہیں جا رہی، بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہی ہو، اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی رونے کی وجہ نہیں دوں گا، سوائے خوشی کے آنسوؤں کے۔ اس نے یاسمین کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی میں بٹھایا۔ یہ سفر صرف چند گز کا تھا، مگر یہ ان کی زندگی کا سب سے طویل اور خوبصورت سفر تھا۔ گاڑی جب زاویار کے پورشن کی طرف مڑی تو یاسمین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تمام شرارتیں، وہ تمام شوخیاں اب ایک خوف میں بدل گئی تھی۔ اب وہ اکیلی تھی، زاویار کے ساتھ، اس باڈی بلڈر غسیلے اور شدید محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ۔ گاڑی رکی، زاویار اترا اور آ کر یاسمین کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ آؤ یاسمین شاہ، اپنی سلطنت میں خوش آمدید۔ یاسمین نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا مضبوط ہاتھ تھام لیا۔ اس کی ہتھیلی گرم اور نرم تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر زاویار کو دیکھا، جس کے چہرے پر اطمینان اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی چمک تھی۔ کمرے میں موتی اور سرخ گلابوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ فانوس کی دھیمی سنہری روشنی ہر چیز کو ایک خوابناک منظر دے رہی تھی۔ وہ کمرہ جسے یاسمین بچپن سے دیکھتی آئی تھی، آج اسے بالکل اجنبی اور طلسماتی لگ رہا تھا۔ یاسمین بیٹھ کے عین وسط میں
سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بیتاب تھا۔ گھٹنوں پر رکھے اس کے مہندی لگے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ باہر کی دنیا کا شور تھم چکا تھا، اب صرف اس کمرے کا سناٹا تھا اور اس کی اپنی بے ترتیب سانسیں۔ اچانک دروازے کا ہینڈل گھوما، یاسمین کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ دروازہ کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ زاویار نے شیروانی اتار کر کرسی کی پشت پر ڈالی۔ وہ اب سیاہ کرتا شلوار میں تھا جو اس کے کسرتی بدن پر خوب جچ رہا تھا۔ اس نے آستینیں اوپر فولڈ کی اور ایک گہری سانس لے کر بیڈ کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی مگر آنکھوں میں ایک ایسا سکون اور چمک تھی جسے بیان کرنا ناممکن تھا۔ 8 سال کا انتظار آج ختم ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور یاسمین کے سامنے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ زاویار بس اسے دیکھتا رہا۔ گھونگھٹ کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، بس اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اور جھکی ہوئی گردن نظر آ رہی تھی۔ یاسمین، اس کی بھاری آواز کمرے کے سکوت میں گونجی۔ یاسمین نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی انگلیوں کو مزید زور سے بھینچ لیا۔ زاویار تھوڑا مزید قریب کھسکا، اس کی خوشبو یاسمین کے آواز پر جانے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے نرمی سے پوچھا۔ یاسمین نے اس بات میں ہلکا سا سر ہلایا۔ زاویار نے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ یاسمین کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے مقابلے میں بہت ننھا اور نازک لگ رہا تھا۔ اس کا لمس گرم اور پرسکون تھا۔ اپنی ہی چیز سے کون ڈرتا ہے پگلی؟ زاویار نے اس کے ہاتھ کی پشت پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا۔ میں وہی زاویار ہوں، تمہارا شوہر۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا اور یاسمین کے سر سے بھاری دوپٹہ ہٹا کر ایک طرف رکھا۔ پھر اس نے نرمی سے اس کی ٹھوڈی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ یاسمین نے گھبرا کر پلکیں اٹھائی تو سیدھا زاویار کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب وہ سختی نہیں تھی جو وہ پہلے 3 ماہ سے دیکھ رہی تھی، بلکہ وہاں محبت کا ایک ایسا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا جس میں ڈوب جانے کو دل چاہتا تھا۔ ماشاء اللہ، زاویار کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ چاند بھی شرما جائے آج تمہارے سامنے۔ یاسمین کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ زاویار شاہ اور جھوٹ؟ زاویار نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ میں پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہوں یاسمین، مگر اپنی روح سے نہیں، اور تم میری روح ہو۔ یہ جملہ یاسمین کے دل میں اتر گیا۔ وہ خوف جو کچھ دیر پہلے تک اس پر طاری تھا اب دھیرے دھیرے پگھلنے لگا تھا۔ زاویار نے سائڈ ٹیبل سے ایک مخملی باکس نکالا اور اٹھایا اور کھولا۔ اس میں ہیروں کا ایک نفیس سیٹ جگمگا رہا تھا۔ یہ منہ دکھائی ہے۔ اس نے سیٹ میں سے نیکلس نکالا۔ اجازت ہے؟ یاسمین خاموش رہی جو کہ آدھی رضامندی تھی۔ زاویار تھوڑا سا جھک کر اس کی گردن کے گرد نیکلس پہنانے لگا۔ اس کی انگلیاں یاسمین کی گردن کے پچھلے حصے سے مس ہوئی تو یاسمین کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ زاویار کی گرم سانس اس کے کان کے پاس محسوس ہو رہی تھی۔ ہک بند کرنے کے بعد زاویار پیچھے ہٹنے کے بجائے وہیں رکا رہا۔ اس نے اپنا رخسار یاسمین کے سر سے ٹکا دیا۔ جانتی ہوئی یاسمین، میں نے وہاں امریکہ میں 8 سال کیسے گزارے؟ اس نے سرگوشی کی۔ یاسمین نے نفی میں سر ہلایا۔ ہر روز، ہر لمحہ بس یہی سوچ کر گزارا کہ ایک دن واپس آ جاؤں گا اور اپنی چھوٹی سی گڑیا کو اپنا بناؤں گا۔ لوگ کہتے تھے میں نے بچپن کی منگنی کو بوجھ سمجھا اس لیے بھاگ گیا۔ وہ نادان کیا جانے کہ میں بھاگا نہیں تھا، میں خود کو اس قابل بنانے گیا تھا کہ تمہیں وہ زندگی دے سکوں جس کی تم حقدار ہو۔ یاسمین کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ زاویار اس سے نفرت کرتا ہے یا اسے زبردستی قبول کر رہا ہے۔ مجھے لگا آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں، یاسمین نے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ زاویار نے اسے کندھوں سے تھام کر سیدھا کیا۔ تم سے خوش نہیں پاگل لڑکی، تم میری زندگی کی واحد خوشی ہو۔ تمہاری یہ شرارتیں، یہ بے وقوفیاں، یہ معصومیت، یہی تو ہے جس نے اس سخت دل زاویار کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس نے یاسمین کے آنسو اپنی انگلی کے پوروں سے صاف کیے۔ آج کے بعد یہ آنسو صرف خوشی کے ہوں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب کوئی دوری نہیں، کوئی انتظار نہیں۔ زاویار نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ لمس اتنا پاکیزہ اور محبت بھرا تھا کہ یاسمین نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ دنیا کی سب سے محفوظ پناہگاہ میں آ گئی ہے۔ ویسے زاویار نے اچانک موڈ بدلتے ہوئے شرارت سے کہا، وہ باڈی بلڈر والی بات یاد ہے؟ یاسمین ایک دم ہنس پڑی۔ آنسو ابھی بھی پلکوں پر چمک رہے تھے۔
ہاں تو اب تیار ہو اس باڈی بلڈر کو جھیلنے کے لیے؟ زاویہ نے آبرو چکایا۔ اب کوئی اور آپشن ہے کیا؟ یاسمین نے پہلی بار اپنی پرانی شوقی سے جواب دیا۔ زاویہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ نہیں بیگم، اب کوئی آپشن نہیں ہے، واپسی کے سارے راستے بند ہے۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی بڑی لائٹ بند کی اور صرف بیڈ سائڈ لیمپ جلتا رہنے دیا۔ کمرے میں نیم تاریکی پھیل گئی جو ماحول کو مزید رومانوی بنا رہی تھی۔ وہ واپس آیا اور بیڈ پر یاسمین کے پہلو میں لیٹ گیا۔ اسے اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے یاسمین نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن یاسمین کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ زاویہ؟ ہاں؟ اس نے یاسمین کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ بدلیں گے تو نہیں نا؟ میں بدل چکا ہوں یاسمین، تم نے بدل دیا ہے۔ وہ غصیلا زاویہ اب صرف باہر والوں کے لیے ہے، تمہارے لیے صرف تمہارا شوہر ہے۔ اس نے یاسمین کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں یاسمین، کل بھی کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں اور جب تک سانسیں کرتا رہوں گا۔ یاسمین نے مسکرا کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ میں بھی، اس کی آواز مدھم تھی۔ تم بھی کیا؟ زاویہ نے چھیڑا۔ پورا جملہ بولو۔ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں زاویہ نے اسے اپنی باہوں میں مزید بھینچ لیا۔ اس لمحے الفاظ ختم ہو گئے اور جذبات کی زبان شروع ہو گئی۔ چاند پوری باہر آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے ان کے ملاپ کی گواہی دے رہا ہو۔ یہ رات ان دونوں کے لیے ایک نئی صبح کی نوید تھی، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نوک جھونک بھی ہوگی، زاویہ کی ڈانٹ بھی ہوگی، یاسمین کی شرارتیں بھی ہوں گی، لیکن سب سے بڑھ کر بے پناہ محبت ہوگی۔ تو ڈیئر پیاری ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی لازمی دیا کریں۔